Acha bache, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to discuss the introduction to change management from your book, that is Beyond Change Management by Dean Anderson. The very first topic that is present in your book is basically the multi-dimensional approach to mastering change management. यानी एक multi-dimensional approach जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर, किसी एक पर्टिकुलर एरा में चेंज नहीं लाने की कोई बात कर रहे होते हैं। हम मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि हर लिहाज से, हर एंगल से, हर डिपार्टमेंट में या हर पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डायमेंशनल अप्रोच यानी डिफरेंट होता है, मल्टी डायमेंशनल होती है। हम कोई एक डायमेंशन में नहीं रहेंगे, हम अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर चेक करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं कि जिनके अंदर चेंज लाएंगे तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरलिंक्ड होंगे। अगर उस डिपार्टमेंट में वो चेंज नहीं मौजूद होगा तो हमारे लिए ये जो पहले डिपार्टमेंट में जो चेंज लाए हैं ये एक्टिविटी काम नहीं करने वाली। तो यानी टू मास्टरिंग द चेंज लीडरशिप, आप इसका अंदर हमने जो चेंज, अब यहाँ पे पहला फैक्टर याद रखिएगा कि चेंज लीडरशिप में देयर विल बी अ पर्सन हु इज गोइंग टू कमांड द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी। लीडरशिप में हम एक बंदे को ये अथॉरिटी दे देंगे कि यू विल बी द पर्सन दैट विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल इन ऑल, यानी आपको लीडरशिप दे रहे हैं, लीड करेंगे आप, एक्टिविटीज़ को लेके चलेंगे आप, सारे काम करेंगे आप। और इसी जो है ना जो लीडिंग एक्टिविटी है उसी रोल के अंदर आपने जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है उसे बाइफिकेट करना है, उसे मोल्ड करना है, उसमें मॉडिफिकेशन लेके आनी है। यानी उसे हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमने उस एग्जिस्टिंग एक्टिविटी को चेंज करना है। यानी टू मास्टरिंग द चेंज लीडरशिप के लिए हमें फिर एक लिहाज से नहीं देखना होगा। अगर हम किसी एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि एग्जांपल हम कोट करते हैं कि देयर वाज अ रजिस्टर और अ मैनुअल यूज ऑफ different things to record the accounting data, यानी हम register use कर रहे थे या there was a manual way to record the accounting data। अब हमने कहा कि no, this activity is not going to work for the future। अगर हम expand करना चाह रहे हैं तो ये जो हमारा accounting activity है इसको हम ऑटोमेटिक या क्या कहते हैं कंप्यूटराइज फॉर्म में चेंज लाते हैं। अब हमने एक बंदे को ये अथॉरिटी दी कि यू विल बी द पर्सन हु इज़ गोइंग टू लीड दिस एक्टिविटी। जिसमें हमारी अच्छी एग्जांपल जो अगर हम कोट करते हैं कि जब नादरा ने अपना ये मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम में शिफ्ट किया तो एक जन साहब थे, उनका नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं है, कि उनके ऊपर ड्यूटी दी गई। ही वॉज कंसीडर्ड द लीडर इन ऑल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। और जब उन्होंने वो सारी एक्टिविटी की उस लीडरशिप के अंदर, मतलब उस इस सारे प्रोसेस को लीड किया, तो फिर उन्होंने एक लिहाज से ना देखा, उन्होंने फिर ये भी बताया कि सर वी आर मूविंग और शिफ्टिंग टुवर्ड द कंप्यूटराइज सिस्टम। कल को इसके अंदर जो भी फ्लॉज या डैमेजेस या कोई इस तरह के फैक्टर्स आएंगे उसको भी टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने, जिसके अंदर हमें बैकअप सिस्टम के लिए उन्होंने बात करना शुरू कर दी कि सर अगर हम एक काम किस एक्टिविटी को लेके जा रहे हैं, इस एक्टिविटी के अंदर अगर कोई ख़राबी आ गई या ये सिस्टम हैक हो गया या ये सिस्टम बैठ गया या ये सिस्टम क्रैश हो गया तो सारा डाटा भी हमारा ज़ाया हो सकता है, जो कि हम पहले इतनी मेहनत से कंप्यूटराइज फॉर्म में लेके आएंगे। तो फिर उन्होंने मैनुअल उसका बैकअप सिस्टम के ऊपर बात की। यानी हमने मल्टी डायमेंशनल बात की है, एक डायमेंशन में नहीं। वन डायमेंशनल एक्टिविटी क्या होती है, वी विल जस्ट ट्रांसफर द मैनुअल डाटा टू अ कंप्यूटर फॉर्म। हमने बस मैनुअल से कंप्यूटर में ले आए, हमारा काम खत्म। लेकिन हमने क्या किया कि नहीं, ऐसे सिर्फ सिंगल एक्टिविटी पे नहीं रहना, हमने बहुत सारे चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी करनी है, जिससे हमारा जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो हमें पता चलती हैं कि यार ये बंदा सिर्फ एक लिहाज से नहीं देख रहा है, इसकी जो विजन है वो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीपल वेज से चीज़ों को देख रहा है। ठीक है। द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अ कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी। अब ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी पहले होती क्या है कि यू आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। ट्रांसफॉर्म क्या करना है आपने, आप पहले क्या थे, एग्जिस्टिंग फॉर्म में क्या है, और आपने फ्यूचर में क्या बनना है। इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को चीज़ कम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को कम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करने के लिए देयर आर थ्री एलिमेंट्स। जिसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहला है कंटेंट, मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं।
پھر پیپل کن لوگوں کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں، اور پروسیس کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ تین چیزیں اگر آپ مطلب یہ تین ایلیمنٹس آ جائیں تو ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی کو اچھی طرح اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو شفٹنگ ایکٹیویٹی یا ٹرانسفارمیشن ایکٹیویٹی یا موومنٹ ایکٹیویٹی، یہ سارا کیا ہے، یہ چینج کو سپورٹ کرتا ہے. جب آپ ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پریویسلی وی ور ناٹ لائک دس، ہم پہلے اس طرح نہیں تھے، اب ہم ایسا ہو رہے ہیں. یعنی چینج آ رہا ہے، چینج لانے کے لیے ہی ہم یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے پہلی بات کیا کی کہ کانٹینٹ، پیپل اینڈ پروسیس. کانٹینٹ کی بات کی جائے کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مطلب ہمارا ایکٹیویٹی ہے کیا. پیپل کن لوگوں کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں، یا کن لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اور دین پروسیس، اور کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب وٹ شوڈ بی دا وے اور وٹ ول بی دا وے تھرو وچ وی ول پرفارم دس ایکٹیویٹی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کچھ اگر ہم بات کریں کانٹینٹ کے حوالے سے کہ مطلب کن فیکٹرز پہ آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں، اس میں ڈرائیورز آف چینج، وٹ ول بی دا فیکٹرز دیٹ موٹیویٹس این آرگنائزیشن ٹو برنگ دا چینج. یعنی ڈرائیورز کیا ہیں چینج کے. اب ڈرائیورس کی جب بھی بات کی جائے ہمیں وہ ڈرائیو کریں گے، مطلب ورڈ ڈرائیور اٹ سیلف انفارمز یو کہ ڈرائیو دا آرگنائزیشن، چلاتا ہے آرگنائزیشن کو. کیا کرنے کے لیے چلاتا ہے؟ ٹو پرفارم اے سرٹن ایکٹیویٹی، ٹو برنگ اے سم سارٹ آف چینج. ٹھیک ہے. اب ہم جب بھی بات کریں گے کہ یہ جو ڈرائیورز ہیں بیسیکلی یہ آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ سے، یہ آرگنائزیشن کی ورک پلیس سے ایک اوریجنیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں اب بس یہ ایکٹیویٹی اور نہیں چل سکتی. جیسے کہ میں ابھی آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا نادرا کا مینول سسٹم سے، کہ جس طرح ہم ٹرانسفارم ہوئے کمپیوٹرائز ورلڈ میں اور 21st سینچری میں، وی گاٹ ریئلائز کہ دس ایکٹیویٹی از ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار دا ریسٹ آف دا سینچری. ہم اسی صرف مینول سسٹم میں رہ کے کام نہیں کر سکیں گے. یا میں آپ کو اچھی ایک اور ایگزامپل دوں کہ نیشنل سیونگ سینٹرز کے جو سارے سرٹیفکیشن کی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے تھے وہ سارا کا سارا کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا، وہ سارا کا سارا مینول سسٹم تھا، رجسٹرز پہ تھے. اور دیر آر 3 ایگزامپلس کے جن میں سارا کا سارا بلڈنگ کو آگ لگی، سارا ریکارڈ جل گیا. اور پاکستان کی ایک پاکستان نیشنل آرچیو ایک جگہ ہوتی ہے، آرچیو ہوتا ہے اکٹھا کرنے والی جگہ، یعنی ایک قسم کی لائبریری ہوتی ہے نیشنل آرچیو. تو وہاں پہ جب ڈیٹا، وہ ہر سال کے اینڈ میں ڈیٹا منگواتے ہیں کہ ساری امپورٹنٹ چیزیں آپ ہمارے پاس بھیج دیں. لیکن ہوا کیا کہ جب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی یا اس طرح کا کوئی کام ہو رہا تھا، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے نیشنل سیونگ سینٹر، تو ڈیورنگ دا ایئر دے ڈیڈنٹ کریٹ اینی سارٹ آف بیک اپ. انہوں نے کوئی بیک اپ نہیں بنایا تھا. وہ بیک اپ نہ بنانا کس کے لیے نقصان دہ ہوا؟ آرگنائزیشن کے لیے. کہ جب بلڈنگس کو آگ لگی تو وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز موجود ہی نہیں تھی کہ جس سے وہ بیک اپ کریٹ ہو سکتا ہے یا اس کے پاس کوئی ریکارڈ بچتا. تو یہ جو ورک انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو اوریجنیٹ کرتا ہے کہ دیر شوڈ بی اے چینج، اب کوئی تبدیلی آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈرائیورز آف چینج میں یہاں پہ انہوں نے کچھ فیکٹرز بتا رکھے ہیں، 7 فیکٹرز بتائے ہیں جن کے اوپر ہم باری باری بات کریں گے. پہلا انوائرمنٹ ہے، دوسرا مارکیٹ ریکوائرمنٹ فار سکسیس ہے، کہ مارکیٹ پلیس ریکوائرمنٹ کے جس کے لیے جس میں آپ کام کر رہے ہیں، یعنی جس مارکیٹ میں آپ کی چیز سیل ہو رہی ہے اس ایکٹیویٹی وہاں پہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ سکسیس کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے بزنس امپیریٹیو. بزنس کے امپیریٹیو، بزنس کا مقصد کیا ہے، بزنس کام کیوں کرنا چاہ رہا ہے، بزنس کس لیے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آرگنائزیشنل امپیریٹیو، یعنی جو اس بزنس میں میں بیوریجز بزنس میں کام کرتا ہوں، انڈسٹری کی جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بزنس امپیریٹیوز میں آ جائے گی، جبکہ میری آرگنائزیشن کی جو ڈیمانڈ ہوگی وہ آرگنائزیشن امپیریٹیوز میں آ جائے گی. کلچر امپیریٹیوز، کلچرل امپیریٹیوز کے اندر بہت سارے فیکٹرز یہ بھی آتے ہیں کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پرفارم یور ایکٹیویٹی آل ان آل بائی دا مینس آف یور آرگنائزیشن، یو جسٹ ہیو ٹو مولڈ یور سیلف اکارڈنگ ٹو دا کلچر. یعنی اگر ہم کسی کلچرل ایکٹیویٹی کی بات کریں کہ ہمارے رمضان کے اندر ہم ایک جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں تمام کمپنیز، چاہے وہ ورلڈ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، انہیں اس کلچر کے مطابق اپنی پروڈکٹ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے. انہیں ایسی ایڈورٹیزمنٹ لانی پڑتی ہیں جس میں وہ لوگوں کو اس بات کے بارے میں انفارم کر سکیں کہ سر آپ کی جو دسترخوان ہے جس کے اوپر آپ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں، وہاں پہ
کوک کی بوٹل یا پیپسی کی بوٹل موجود ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کا کلچرل پارٹ بن ہے. تو یہ چیزیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا آئیڈیا کریٹ کرتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ لائیں گے تو لوگ, ہمارے دماغ میں کانسیپٹ کیا تھا پہلے, اگر اس کی بات نہ کی جائے کہ جی کوک از ناٹ should not be a drink that must be present on your دسترخوان at the time of the فاسٹنگ, یعنی افطاری کے وقت, جب آپ سارا روزے کے بعد, یعنی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں افطاری, تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نو دیر شوڈ بی اینی سارٹ آف ادر ڈرنک. تو ہم نے کہا کہ نہیں, کلچرل امپیریٹیوز آر ویری مچ امپورٹنٹ, اور یہ چینج آپ کو لانا پڑے گا اپنے اندر. لیڈر اینڈ امپلائی بیہیویئر, لیڈر کس طرح کام کر رہے ہیں, امپلائی کس طرح کام کر رہے ہیں. اگر دیر از اے ریجیڈیٹی کی ہے کہ جو کام چل رہا ہے ایز اٹ از پوری زندگی چلتا رہے گا, تو یہ کل لیڈر اینڈ امپلائی بیہیویئر یہ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار دا آرگنائزیشن. پھر ہے لیڈر اینڈ امپلائی مائنڈ سیٹ. لیڈر اور امپلائی مائنڈ سیٹ کی جب بات کی جائے کہ اچھا اگر وہ جس ریجیڈیٹی فارم میں ہیں, کیا دیر از اے فلیکسیبلٹی ان دیئر مائنڈ سیٹ, کیا ان کے دماغ میں جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب ان کے دماغ میں جو کانسیپٹ ہے, یعنی جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس میں فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہے. اب یہاں پہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سارے ڈرائیورز آف چینج ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر انٹر لنکڈ ود ایچ ادر, کسی حد تک یہ انٹر لنکڈ ہیں. اب ہمارا جو لیڈرشپ اینڈ امپلائی کا مائنڈ سیٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ اسے سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر ہم بات کرتے ہیں لیڈرز اینڈ امپلائی بیہیویئر کی بات پہ, کیا وہ بیہیویئر اسی انوائرمنٹ کے لحاظ سے چل رہا ہے, کیا وہ کلچرل ویلیوز کے لحاظ سے چل رہا ہے, کیا وہ آرگنائزیشن, یعنی ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں آل ان آل, آرگنائزیشن کے اندر ان کی ورتھ کریٹ ہوتی ہے یا نہیں, آرگنائزیشن کے اندر ان کو جو ایک قسم کا کہنا چاہیے کہ رسپیکٹ کا فیکٹر ہے, مل رہا ہے یا نہیں بن رہا, یا وہ صرف آرگنائزیشن کے اندر ہی بس سب کچھ اپنا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دے آر ناٹ observing the business behavior. بزنس میں جب ہم بات کریں گے, وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دا انڈسٹری. انڈسٹری کا امپیریٹو کیا ہے, مطلب وٹ انڈسٹری از ڈیمانڈنگ فرام یو. آپ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کیا وہ انڈسٹری اس کے لیے تیار ہے, آپ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کیا انڈسٹری میں وہ ایکٹیویٹی پہلے سے چل رہی ہے, کیا آپ کی ایکٹیویٹی کون سے ایسے فیکٹرز ہیں. امپیریٹو کا اگر اردو میں معنی رکھا جائے کہ جسے کہتے ہیں لازمی کیا, لازمی, امپیریٹو کا مطلب ہے لازمی, یعنی ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز کے اندر وہ چیز لازمی ہونی چاہیے, آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز میں وہ چیز لازمی ہونی چاہیے, اور بزنس کے لیے چیزیں وہ لازمی ہونی چاہیے. اب ہم کہیں کہ سر نہیں ہم چینج کر کے اسے ٹرانسفارم لے آتے ہیں, تو کیا اس کا کور پرپز تو ڈسٹرب نہیں ہو رہا. کور پرپز کیا ہے کہ جب ہم نے انیشیل اسٹیج میں وہ اسٹارٹ کیا, وٹ ور دا فیکٹرز اور وٹ ور دا تھنگ دیٹ وی پرومس فرام آر سیلف اور ریسٹ آف دا کمپنیز اور ریسٹ آف دا پیپل اور ریسٹ آف دا اسٹیک ہولڈرس کہ ہم یہ کام کریں گے. اگر ہم اس ٹرانسفارمیشنل چینج میں یا چینج کے فیکٹر کو انکلوڈ کرتے ہیں, کیا ہمارا کور پرپس, کیا ہمارا جو مین ایکٹیویٹی یا جو مین اسٹانس تھا وہ تو سیکریفائز نہیں ہو رہا. اگر وہ ہمارا مین اسٹانس سیکریفائز ہو رہا ہے, سو اٹ مینس وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ان رائٹ وے, ہماری ایکٹیویٹی رائٹ وے میں نہیں چل رہی. لیکن اگر ہم ایکٹیویٹیز کو رائٹ وے میں کرنے کے لیے ایک فیکٹر کے اوپر بات کریں کہ جی اگر یہ کام اس طرح نہیں ہوتا تو کیا کوئی خرابی تو نہیں ہو جائے گی. مطلب اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ کام ہم نے اس طرح سے کرنا ہے, یعنی ہم نے کہا کہ مینولی ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے, لیکن اگر ہم اسے کمپیوٹرائز سسٹم میں لے آئیں گی, کوئی خرابی تو نہیں ہو جائے گی نا. جب ہمیں یہ بات کنفرم ہونے لگ جائے گی کہ نو, اف یو ول ٹرانسفارم ٹو اے کمپیوٹرائز سسٹم ایون دیٹ دا فیکٹرز از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسٹرب, یعنی آپ کی چیزیں جو کمپلسری فیکٹرز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے, تو پھر ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں پھر یہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لینی چاہیے, کیونکہ ایز آف ورک ول انکریز. آپ کے لیے جو وجہ سے پہلے فیکٹر بتایا کہ اگر ہم مینول سسٹم پہ ہی رہتے ہیں اور دیر ول بی اینی سارٹ آف ایکسیڈنٹ, اور جس کی وجہ سے آپ کا سارا ریکارڈ جل جاتا ہے اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس صورتحال میں آپ کو چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ وہیں پہ ڈیزائن کر لیتے ہیں یا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نو, وی آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ, اب ہم نے کچھ کرنا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان فیکٹرز کو کنسیڈر کرنے لگ جانا ہے کہ جن سے آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں.
یا آپ چینج کی طرف لے کے آ سکتے ہیں یا چینج اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. جب آپ ان فیکٹرز ان ڈرائیورز کے اوپر بات کریں گے تو یہ سارے فیکٹر جو ابھی ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ آپ کو ایک انر بوسٹ اپ کریٹ کریں گے, انر مائنڈ سیٹ کریٹ کریں گے کہ نہیں اب ہمیں موو کر لینا چاہیے, یا ان فیکٹرز کے اوپر اب ہم ٹرانسفارم کرنے یا چینج لانے کی حالت میں آ چکے ہیں. انشاءاللہ ریسٹ آف دا ایکٹیویٹی اور ریسٹ آف دا ڈسکشن ول بی ان یور نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.